औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान में बहावलपुर शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर चोलिस्तान का ये इलाका है, किला डिरावर, यहाँ मेरे करीब ये सामने मौजूद है। यहाँ पे जो मैं आपको ये चीज़ दिखाने लेके आया हूँ, यहाँ पे रियासत बहावलपुर के जो नवाबीन होते थे उनका यहाँ पे ये शाही कब्रिस्तान है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। और इस कब्रिस्तान की पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने जो बहावलपुर के नवाब थे, जो यहाँ पे रियासत के नवाब रह चुके हैं, उनके जो मकबरे थे, उनकी जो आखिरी आरामगाहें थीं वो आपको दिखाई थी। लेकिन उस वीडियो में इस बाकी कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा जो था वो दिखाना बाकी रह गया था, वो आज मैं चल के आपको दिखाऊंगा। ये जो पीछे मकबरे बने हुए हैं, ये मकबरे किन के हैं? ये रियासत बहावलपुर के नवाब जो थे उनके जो बेगमात के मकबरे हैं, ये उन्हीं के मकबरे हैं। चल के मैं आपको ये सारा अंदर से दिखाता हूँ, पूरा शाही कब्रिस्तान का विज़िट करवाता हूँ। और साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि वो जो पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका था जिसमें रियासत बहावलपुर के नवाबीन थे, उस वीडियो का जो है मैं एंड स्क्रीन पे भी आपको लगा के इस पे एंड स्क्रीन पे भी इस वीडियो के आखिर में लगाऊंगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा जिसमें रियासत बहावलपुर के नवाबीन के आखिरी आरामगाहें हैं। तो अभी हम चलेंगे आगे। आज ये पूरा जो शाही कब्रिस्तान है इसका विज़िट करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। नाजरीन, मैं जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं पुराने और जो अब नए जानने वाले हैं उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे तारीख़ी मकामात को जो इस टाइम गुमनामी का शिकार हैं उनको आपके सामने वहीं पे जाके एक्सप्लोर करता हूं और मैं ये मेहनत करता हूं। अगर आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो पसंद है और मेरी ये मेहनत पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, साथ के साथ कमेंट्स किया करें। आप बहन भाई जब मुझे कमेंट्स करके सपोर्ट करते हैं, मज़ीद मेरा हौसला बढ़ाते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं मज़ीद जाके इस तरह के मकामात की खोज करूँ और उन तमाम गुमनाम मकामात को आपके सामने पेश करूँ। तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे जाके देखते हैं ये बहावलपुर के रियासत के जो नवाबीन थे उनका ये शाही कब्रिस्तान जो कि मौजूद है किला डिरावर के करीब ही। नाज़रीन, अब हम चलेंगे इस शाही कब्रिस्तान के अंदर। ये उसका मेन बड़ा मरकज़ी गेट है। गेट को यहाँ पे हमेशा ताला लगा हुआ होता है और उनका जो ज़ाती मुलाज़म है नवाब साहबान की फैमिली का, उसके पास इसकी चाबी होती है। ये अभी हम चलेंगे अंदर। ये सामने देख लें, ये जितनी भी यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, जो बड़े मकबरे हैं वो नवाब साहबान की जो रियासत बहावलपुर के जो नवाबान थे उनकी बेगमात के हैं। और साथ के साथ एक बड़ा मरकज़ी हाल भी यहाँ पे मौजूद है जिसमें नवाब बहावलपुर की आखिरी आरामगाहें हैं। वो चल के हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं ये आपको दिखाता चलूँ कि ये आप पढ़ें, शेर बहावलपुर शहज़ादा मामून रशीद बहादुर अब्बासी शहीद फ़र्जंद आला हज़रत सर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस अमीर रियासत बहावलपुर। ये नवाब साहब के बेटे की आखिरी आरामगाह है।
اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ہم آگے بڑھیں تو یہ بڑا ایک حال نما کمرہ ہے، اس میں بھی نواب صاحبان کی جو بیگمات تھیں ان کی آخری آرام گاہیں ہیں، جبکہ اس کے سامنے ایک پرانے قدیم دور کی یہ مسجد کی عمارت بھی یہاں پہ دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ جب نواب صاحبان تشریف لایا کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو یہاں پہ وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور سامنے جو عمارت جس پہ فیروزی کلر کی آپ کو ڈیزائن نظر آ رہی ہے کام ہوا، یہاں پہ جو نواب آف بھاولپور تھے ان کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ ان کے متعلق میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پہ آپ کو وہ والی ویڈیو بھی مل جائے گی جس میں نواب آف بھاولپور کی جو آخری آرام گاہیں وہ ہیں، جبکہ آج ہم اس ویڈیو میں اس باقی قبرستان کا وزٹ کریں گے جہاں نواب صاحب کے اہل خانہ کی آخری آرام گاہیں ہیں اور مقبرے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں۔ یہ دیکھ لیں، یہ ایک بڑا حال نما کمرہ ہے، اس میں نواب صاحب کی کچھ بیگمات یہاں پہ مدفون ہیں اور ساتھ ان کے بچے اور اہل عیال بھی یہاں پہ مدفون ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے کی جانب گھومیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کچھ آخری آرام گاہیں دکھائی دیں گی اسی فیملی کی۔ یہ آپ مزید اس آخری آرام گاہ کو ملاحظہ فرمائیں۔ شہزادہ محمد داؤد خان عباسی، ولد ہز ہائنس نواب سر صادق محمد خان پنجم، 21 دسمبر 1929 5 جون 1999 کو یہ ان کی یہاں پہ مدفون ہوئے۔ اور یہ جو خالی جگہیں نظر آ رہی ہیں یہ ان نواب عباسی خاندان کے لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں نشان لگے ہوئے، جو ابھی حیات ہیں اور جو یہاں پہ اس شاہی قبرستان میں مدفون ہوں گے، یہ ان کے لیے یہ آخری آرام گاہوں کے طور پہ یہ جگہ بنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لیفٹ جانب یہاں پہ نظر دوڑائیں تو یہ نواب صاحبان جتنے بھاولپور کے یہاں پہ آتے گئے اور یہاں پہ وہ خود بھی مدفون ہوئے اور ان کی بیگمات بھی اور ان کے بچے بھی یہاں مدفون ہوئے، تو یہ ان کے یہ مقبرے ہیں، یہ آپ یہاں سے ملاحظہ کرتے چلیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ اس قبرستان میں آپ کو ایک اور چیز بھی نظر آئے گی کہ یہ جو آپ کو سفید مقبرے نظر آ رہے ہیں، یہ سفید پتھر فرانس سے درآمد کیا گیا تھا، اور نوابوں کی جو ازواج غیر ملکی تھیں، جتنے بھی یہ بھاولپور کے نواب آئے ان میں سے جن کی کچھ غیر ملکی ازواج تھیں، ان کے مقبرے جو تھے سفید پتھر سے تعمیر کیے گئے ہیں یہ، جبکہ جو ازواج نواب صاحبان کی اس خطے اور اسی قبیلے کی تھیں تو ان کے مقبروں پر علاقائی رنگ آپ کو یہاں پہ نمایاں نظر آئے گا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں میں فرق کیا جا سکے کہ انگریز جو خواتین ان کی بیگمات تھیں ان میں اور یہاں کے جو خواتین تھیں بیگمات ان میں فرق کیا جا سکے۔ تو یہ سفید جو سنگ مرمر کا کام آپ کو اس پہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام نواب صاحبان کی جو غیر ملکی بیگمات تھیں ان کی آخری آرام گاہیں ہیں۔ مقبروں پر بہت خوبصورت یہاں پہ نقش و نگار بنائے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت یہ کام کیا گیا ہے یہاں پہ، دیکھ لیں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اچھے نقش و نگار یہاں پہ ان کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ساتھ کے ساتھ یہ بھی تھوڑا سی معلومات دیتا چلوں کہ عباسی خاندان جو تھا انہوں نے اس ریاست بھاولپور پر تقریباً 2.5 صدیاں حکومت کی، جس کا دورانیہ جو ہے سن 1690 سے یعنی 1619 سے لے کر 1955 تک ہے۔ تو یہ تقریباً 250 سال کا عرصہ ہے جو نواب صاحبان نے یہاں پہ حکومت کی اس خطے پر۔ اور اس کے ساتھ ہم اگر مزید آگے کی طرف بڑھیں تو ہمیں جو نواب صاحب کی یہاں پہ علاقائی جو ازواج تھیں اسی خطے کی، تو ان کے مقبرے بھی ہمیں یہ سامنے دکھائی دے رہے ہیں، یہ یہاں پہ آپ ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت نقش و نگار ان پہ بنائے گئے، اور ساتھ کے ساتھ ان پہ قرآنی آیات جو ہیں وہ بھی یہاں پہ تحریر ہیں۔ اور ان مقبروں میں ناظرین میں آپ کو یہاں پہ اور بھی بات بتاتا چلوں کہ مقبروں کے اندر جو نواب صاحب کے جو اولاد تھی انہی خواتین میں سے، تو ان کی بھی کچھ قبریں انہی مقبروں کے اندر موجود ہیں۔ مقبروں کی چابیاں جو ہیں وہ نواب خاندان کے پاس ہی رہتی ہیں، جب وہ کبھی یہاں تشریف لاتے ہیں تو اپنی نگرانی میں ان کو کھلواتے ہیں اور ان کی صفائی وغیرہ کرواتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم آگے بڑھیں تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں، اس جانب بھی آپ کو اسی قسم کے مقبرے دکھائی دیں گے، کس قدر خوبصورت کام ان پہ کیا گیا ہے یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اور ناظرین نواب صاحبان کا جو مرکزی حال نما یہاں پہ مقبرہ ہے جس میں تقریباً 12 نواب ریاست بھاولپور کے جو تھے ان کی قبریں ہیں، اس کی اگر آپ بیک سائڈ پہ اس طرف یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک سفید رنگ کا جو مقبرہ نما دکھائی دے رہا ہے، یہ چھوٹی قبر کے ساتھ پرلی جانب یہ مقبرہ جو ہے نواب بھاولپور جو آخری تھے ریاست بھاولپور کے نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم، یہ ان کی بیگم جو تھی انگریز خاتون تھی، وکٹوریہ ان کا نام تھا، اور بعد میں جب وہ مسلمان ہوئی تو ان کا نام غلام فاطمہ رکھا گیا۔ یہ سامنے والی جو قبر ہے یہ ان کی ہے، اور اس قبر کو آپ دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ جو چھوٹا سا مقبرہ نما قبر ہے سفید سنگ مرمر کی بنی ہوئی، یہ بالکل نواب صاحبان کے جو مقبرے ہیں اندر حال نما کمرے کے، اس کے بالکل بیک جانب پہ موجود ہے۔ اور یہ دوسرے مقبروں سے چھوٹی کیوں ہے، اس کی بھی ایک دلچسپ وجہ ہے، وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو وکٹوریہ تھیں غلام فاطمہ، تو ان کو نواب صادق خامد سے جو پنجم تھے صادق صاحب، ان سے بہت پیار کرتی تھیں یہ، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ تاہم انہوں نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی تھی کہ ان کو نواب صاحب کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ تو یہ دیکھ لیں پیچھے جو دیوار نظر آ رہی ہے اس کے سینٹر میں، یہ دیکھ لیں اس طرف مقبرے میں نواب صاحب دفن ہیں، اور ان کے قدموں کی جانب ان کی یہ آخری آرام گاہ بنائی گئی ہے۔ یہ اب آپ کو یہاں سے واضح طور پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور ان کی ایک یہ خواہش بھی تھی کہ ان کی جو مقبرہ ہے اس کو بڑا نہ بنایا جائے، اور نواب صاحب کے مقبرے سے اس کی چھت اونچی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ باہر سے دیکھنے سے آپ کو یہ وکٹوریہ کا مقبرہ دوسری جانب سے نظر نہیں آئے گا، اس جانب آئیں گے تو یہاں سے آپ کو نظر آئے گا۔ اور ان کی خواہش کے مطابق نواب صاحب کی مقبرے سے ان کا جو تھا آخری قبر کہہ لیں یا مقبرہ کہہ لیں، اس کو چھوٹا تعمیر کیا گیا۔ یہ محبت کی دیکھ لیں نواب صاحب سے ان کی ایک عظیم مثال ہے۔ اب یہ بالکل اپنے شوہر سر صادق محمد خان عباسی نواب بھاولپور کے قدموں والی جگہ پہ مدفون ہیں، دوسری جانب نواب صاحب کے قدم ہیں اور اس جانب یہ مدفون ہے، مقبرے کے اندر والی جانب نواب صاحب مدفون ہیں۔ یہ دیکھ لیں کس قدر محبت تھی ان کو نواب صاحب سے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو چھوٹی سی قبر ہمیں اور دکھائی دے رہی تھی سنگ مرمر کی، یہ اس پہ آپ واضح طور پہ پڑھ سکتے ہیں، یہ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کی صاحبزادی ہیں غلام صدیقیہ عباسی بنت نواب سر صادق محمد خان عباسی۔ یہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نواب صاحب کی بیٹی ہیں، ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ تو یہ نواب فیملی کے یہاں پہ جو عزیز و اقارب ہیں یہاں مدفون ہیں، اور قیامت تک یہاں مدفون رہیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ ناظرین اگر نواب صاحب کی ہسٹری نہیں جانتے تو ان کے مقبروں کو دیکھ کر یہ تصور نہ کریں کہ انہوں نے صرف شان و شوکت کے ساتھ ہی زندگی گزاری، عوام کا خیال نہیں کیا۔ یہ بہت عوام دوست لوگ تھے، اور عوام کے لیے جو انہوں نے خدمات کی ہیں ان پہ میں آپ کو مزید ویڈیوز دکھاؤں گا، وہ آپ دیکھیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی نواب صاحب کے خاندان کے فرد کی قبر ہے، اور اس طرح ان قبروں پہ کچھ نمبرز وغیرہ لگائے گئے ہیں، باقاعدہ یہاں پہ نام وغیرہ نہیں لکھے گئے، اور ان نمبروں کا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ کس میں قبر میں کون مدفون ہے۔ یہ دیکھ لیں اس طرف بھی یہ نواب صاحبان کی جو یہاں کی مقامی خطے کی جو ازواج تھیں ان مقبروں میں مدفون ہیں۔ تو آپ سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ نواب صاحبان دوسرے نواب صاحبان سے بہت مختلف تھے، عوام دوست تھے۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کی تو جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ جتنے فلاحی کام انہوں نے اس ریاست میں اپنی عوام کے لیے کروائے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گا، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ یہاں سے ہم اگر مزید آگے بڑھیں تو یہ دیکھیں، یہ وہ مرکزی ہال ہے جس میں ریاست بھاولپور کے 12 عدد جو نواب صاحبان ہیں وہ یہاں پہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یہ اخروٹ کی بنی ہوئی لکڑی کا ایک دروازہ جو کہ یہاں پہ لاک ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کی اندر کے حصے کی بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، جو کہ اس ویڈیو کے آخر میں اینڈ سکرین پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور ملاحظہ کیجیے گا جو اندر نواب صاحبان مدفون ہیں ان کی آخری آرام گاہوں کی۔
یہ دوسری جانب سے ہم آ گئے ہیں یہاں پہ، یہاں سے اس مسجد کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور مسجد کے ساتھ ساتھ اس طرف جو کچھ اور نواب صاحبان کے عزیز و اقارب کی قبریں ہیں وہ بھی ادھر لیفٹ سائڈ پہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں ناظرین، ایک اور چیز بھی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے اور عبرت کے لیے بھی، کہ انسان اس دنیا میں فانی ہے۔ آپ ہو گئے، ہم ہو گئے، یہ سب ہو گئے، یہ سب اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ہم اس چاہیے کہ اس مقصد کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان پہ عمل کریں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی بہتر گزرے، اور آخرت جو ہے اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں صلہ ضرور موجود ہو۔ تو جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آخرت میں اجر رکھتا ہے، اجر انسان کا ضائع نہیں جاتا۔ نواب صاحبان نے یہاں پہ اپنی عوام کے لیے بہت سارے فلاحی کام کیے، ہاسپٹلز بنوائے، سکولز بنوائے، اور ساتھ کے ساتھ لوگوں میں یہاں پہ آپ کو بہت حیرانگی ہوگی، آپ کسی سے بھی یہاں کے پوچھ لیں کہ لوگوں میں نواب صاحبان نے رقبے تقسیم کیے، مفت تقسیم کیے کہ جاؤ اور ان کو آباد کرو اور کھاؤ پیو مزے کرو۔ تو یہ نواب سر صادق محمد عباسی خان کا بہت بڑا کارنامہ بھی ہے، اور حکومت پاکستان کے ساتھ جب ریاست بہاولپور کا الحاق ہوا تو پاکستان کے پاس شاہی خزانے میں جو تھے پیسے بھی اتنے موجود نہیں تھے کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو پہلی دفعہ تنخواہ دے سکیں، تو وہ تنخواہ بھی جناب سر صادق محمد خان عباسی پنجم نے اپنے شاہی خزانے سے حکومت پاکستان کو دی۔ تو بہت ساری خدمات ہیں ان کی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ بھی رحم فرمائے اور نواب صاحبان کی بھی بخشش فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پامان۔